बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, आपके क्रिटिसिज्म और आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज कुछ खबरें हैं, कुछ तजिया है। सबसे पहले बात करना चाहता हूँ परवेज़ इलाही का अगवा। उसके बाद इमरान साहब की जो पेशी हो रही है कल 2 सितंबर को साइफर केस में, उसके मुतालिक कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर जो नैब केस हो रहा है, मंसूर अली शाह साहब उसमें कुछ अपने कमेंट्स दे रहे हैं, उसके मुतालिक मैं अपनी राय देना चाहता हूँ और कुछ उनका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि वो इस तरह क्यों कर रहे हैं। और आगे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं, उसके मुतालिक छोटी सी तजिया। एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने, गैर आईनी गैर कानूनी आर्मी चीफ, जिसको 9 अक्टूबर 2022 को रिटायर हो जाना चाहिए था। उसने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हम यूनाइटेड नेशन से कहते हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए कश्मीर के इशू का। उस पर मेरा एक तजिया है। फिर एक डीप स्टेट की मैं बात करना चाहता हूँ। ये बहुत अहम मौजू है, इसको आप बड़े गौर से सुनिएगा, फिर आपको शायद फौज की सोच में आपको कुछ समझ आएगी। और आखिर में एलाबामा, जो मेरी कॉन्फ्रेंस में मैं गया था और मैंने कुछ ज़िक्र किया था कि जी मेरी मुताबिक चंद एक जो तकारीर थी वो मायूस कुन थी, और वो कुछ बहुत बड़ी एक मेरे नज़र में एक कॉन्स्पिरेसी के मुतालिक बात करते हैं। तो सबसे पहले जनाब परवेज़ इलाही साहब का अबडक्शन, ये याद रहे कि ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, काफ़ी दफ़ा रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं पाकिस्तान के। और जिस तरीके से इनको गाड़ी से घसीट कर तक उठाकर और दूसरी गाड़ी में फेंक कर अगवा किया जाए, ये बता रहा है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त किस मंजिल पर पहुंच चुकी है कि आपके इदारे जो है आपस में लड़ गए हैं, कोर्ट्स के खिलाफ लड़ चुके हैं, फौज के खिलाफ कोर्ट खड़ा हो गया है, पुलिस खड़ी हो गई है अदलिया के खिलाफ, और ये बहुत खतरनाक डायरेक्शन में जा रहा है। सिर्फ एक ट्रिगर इवेंट की जरूरत है कि ये जो लावा है ये फट जाएगा। जो जिस तरीके से इनको अगवा किया गया है वो बिल्कुल कानून की और आइन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और एक रिट पिटिशन फाइल कर रहे हैं लॉयर्स लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच के अंदर कि जी इनको जो है हेबस कॉर्पस रिट उसको कहते हैं, कि हमारे सामने पेश किया जाए उस आदमी को जिसको अरेस्ट किया गया है, कि हम तयन करें कि ये कानूनी था या गैर कानूनी था। बिल्कुल गैर कानूनी था, 3 एमपीओ के तहत अरेस्ट किया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार की बड़ी क्लियर रूलिंग है इस पे। तो अब ये नहीं पता कि ये जो लोग हैं ये क्या करेंगे, इसलिए कि बड़े मुसद्दक़ा मेरे पास खबरें हैं कि जो फौजी पुलिस की वर्दी में पुलिस वाले थे वो आईएसआई के थे, गाड़ी भी आईएसआई की थी, प्लेन क्लोज में जो लोग थे वो भी आईएसआई के थे। और खुदा ना खास्ता वो उनको के साथ इस तरह अगवा कर लें जिस तरह 112 दिन से इमरान रियाज खान हमारे नज़रों से ओझल है और गायब है, और मुझे तो नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है या हो चुका है। और अल्लाह ना करे कि परवेज़ इलाही साहब के साथ भी इसी किस्म का कुछ अगवा के बाद गायब कर दिया और फिर पुलिस कहे जी हमें तो पता नहीं है, हमने तो छोड़ दिया था उनको। तो ये इस पर आप नज़र रखें। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये बहुत आगे चलेगी। और 5 सितंबर और 7 सितंबर की खबरें हम सुन रहे हैं कि जो लॉयर्स हैं वो एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं इसके खिलाफ कि ये जो इस तरह की बर्बरियत और बदमाशी आसिम मुनीर और उसकी फौजी टोला जो जर्नैलों का है और उसके साथ बाकी जितने लोग मिले हुए हैं, सियासतदान, ये अंडरटेकर हुकूमत, ये पुलिस के एहलकार, ये इलेक्शन कमीशन वाले लोग और उनके साथ जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जो शामिल हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान को किस जगह पर लाके खड़ा कर दिया। और आसिम मुनीर कहता है कि पाकिस्तान की मईशत संभल गई है और अब आप बड़ी अजीम मईशत होगी, उसके मुतालिक फिर किसी वक्त और मैं बात करूंगा। तो ये बात इसको अब आ जाए जी इमरान के साइफर के केस में। साइफर के केस में जी मैं बहुत बार बहुत दफा कह चुका और बहुत लोग भी कह चुके हैं कि इमरान खान को किसी किस्म की ये छूट देने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी मुआवजाना तौर पर ये अबुल हसनैन जुल्करनैन साहब जो हैं, ये हसनात जुल्करनैन साहब अगर कोई इनको कल जो इनकी बेल की पिटिशन है वो कर भी दें, तो इमरान को ये किसी और केस में कर लेंगे, बिकॉज अरेस्ट कर लेंगे, बिकॉज इनका इस वक्त तक की जो असेसमेंट है ना फौजी टोले की, और ख़ास तौर पे इस पे 3 लोग जो हैं आसिम के साथ
وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک شاہد امتیاز ہے جو 10 کور کمانڈر ہے، دوسرا آپ کا سعید جو سی جی ایس ہے، اور تیسرا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے ندیم انجم. یہ 3 لوگ ہیں جی جو کہ سب سے زیادہ طاقت فراہم کرتے ہیں آرمی چیف کو، جس کے اوپر ایک غیر قانونی اور غیر آئینی شخص نے قبضہ کر لیا ہے. بیکاز ان کے بغیر عاصم منیر یہ حرکتیں نہیں کر سکتا. سارا جو کرتا دھرتا ہے وہ آئی ایس آئی کروا رہی ہے، فوج کی طاقت اس کے پیچھے ہے، فوج کو سنبھالا ہوا ہے سعید نے. کہتے ہیں کہ سعید مشورے دیتا ہے عاصم کو کہ ایسے کرو، تو اگر سعید مشورے دے رہا ہے عاصم کو کہ یہ جو حرکتیں عاصم کر رہا ہے نومبر سے لے کر آج تک، تو اس کا پھر بہت بڑی ذمہ داری سعید کے اوپر بھی آتی ہے، سی جی ایس کے اوپر. اس کو بھی آپ غور سے اپنے ریڈار پہ رکھیں کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے. اور جو سب سے زیادہ فوجی طاقت سپلائی کر رہا ہے، سیکیورٹی سپلائی کر رہا ہے جی ایچ کیو کو، وہ ہے شاہد امتیاز جو کہ 10 کور کمانڈر ہے، جس کے پاس فوجی دستے ہیں جو کہ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، خاص طور پہ 111 بریگیڈ. ایک اس کی ڈویژن جو ہے 10 کور کی وہ منگلا کور کے پاس بھی ہوتی ہے کہ اگر یہاں کوئی غداری کر جائے تو فوجی دستے، تو وہ پھر یہ جو منگلا والی کور ہے اس کو پھر یہ چلائیں گے کرنے کے لیے. یہ پورا ایک بہت بڑا ایک مافیا بن چکا ہے افواج پاکستان کے سینئر جرنیلوں کا ٹولہ، اس سے کم نہیں ہے، اور یہ پاکستان کو تباہ و برباد کرتے. کہ خیر اس کی بات میں بعد میں کرتا ہوں. تو یہ اسیسمنٹ ان لوگوں کی اس وقت یہ ہے کہ عمران کو اریسٹ رکھے جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے کہ یہ تقریریں نہ کرے، یہ یوٹیوب پر نہ آئے، اور اس لیے کہ اگر یہ کرتا ہے تو یہ لوگ اور جو ہمت پکڑتے ہیں بس اس کو چھپائے رکھو، اس کو دبائے رکھو. لیکن ابھی تک ان میں جرت نہیں ہے وہ حرکت کرنے کی جو حرکت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عمران کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نقصان پہنچائیں کہ وہ اس دنیا ہی میں نہ رہے. اس لیے کہ ان کی اسیسمنٹ اس وقت یہ ہے کہ وہ جو ریاکشن شاید ہوگا وہ اس کو یہ قابو نہ کر سکے. لیکن سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ملک میں عام لوگ ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں نے کوئی ایسی باہر نہیں نکلے، اور غیر قانونی بات بھی نہیں کر رہے. ہم نے باہر نکل کے ڈیمونسٹریشن کرنا ہے، جو کہ عمران نے کہا تھا کہ اگر میں اریسٹ ہوں آپ باہر نکلیں، تو لوگ نہیں نکلے، اور بالکل ہم ڈر کے سہم کے بیٹھ گئے ہیں، جو کہ عاصم منیر کا پلان تھا، اور وہ اس پلان میں اس وقت تک کامیاب نظر آتا ہے. لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ یہ دباؤ ڈالے گا، پریشر ڈالے گا عاصم منیر، فوج، آئی ایس آئی، جرنیل ملا کے، یہ عاطف شاہ اس سے زیادہ دھماکے سے پھٹے گا، جس طرح جو آج سے بہت زیادہ. تو اور ان کی اپنی جانیں بھی خطرے میں ہیں، ان کی اپنی بیویوں کی، ان کے اپنے اولاد کی، بچوں کی، اور معصوم جو فوجی ہیں جو کہ عاصم منیر کو سپورٹ نہیں کرتے، ان کی جانیں، ان کی بیویاں، ان کے بچوں کی بھی جانیں، ان کے خاندان کی بھی جانیں عاصم منیر نے خطرے میں ڈال دی ہیں. اس لیے میں بار بار ہر سپاہی کو، این سی او، جے سی او کو، لیفٹیننٹ کپتان، میجر، کرنیل، بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل کو کہتا ہوں کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، یہ آگ آپ کو بھی جلا دے گی. تو ابھی تک عمران کو مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی چھوٹ ملے گی عدلیہ سے. تو عدلیہ کی عمران کی یہاں ختم کرتے ہیں بات، آگے چلتے ہیں. اور نیب کے اوپر جی میرا جو کیس میں دیکھ رہا ہوں بڑی غور سے، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ جو بار بار اس طرح کی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ جی یہ کیس جو ہے یہ ہم انٹرفیئر کر رہے ہیں پارلیمان کی جورسڈکشن میں. لیکن منیب اختر اور جو چیف جسٹس عطا بندیال ہے وہ بہت سختی سے اس کو رد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے، ایسے یہ جو ڈے لائٹ رابری، دن دہاڑے جو ڈکیتی ہے، اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے. کیس انہوں نے اب جو ہے وہ کر دیا ہے ٹیوزڈے کے لیے. لیکن منصور علی شاہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. منصور علی شاہ یا افریدی اور اطہر من اللہ پارٹنر تھے ایک ہی لا فارم میں، اور بہت زیادہ ان کی دوستی ہے. منصور علی شاہ شاید میرا خیال ہے 2009 میں یہ بنے تھے لاہور ہائی کورٹ کے جج، اور 2018 میں یہ چیف جسٹس بنے. 2019 کے اندر ان کے خلاف بہت زیادہ لائرز نے سٹرائک کر دی، ان کے خلاف بڑے نعرے بازی ہو گئی، ملتان میں ہو گئی، لاہور میں ہو گئی. یہ اس وقت بڑے ریفارمسٹ جج سمجھے جاتے تھے کہ یہ بہت تبدیلی لانا چاہتے ہیں عدل کے نظام میں، اور میری بھی بڑی ان کے متعلق وہی رائے تھی.
تو ان کو بچانے کے لیے اطہر من اللہ بیچ میں کودا، اس لیے کہ ان کا بہت بڑا دوست تھا، اور اس نے احسن بون کے ساتھ مل کے، جو بہت چوٹی کا لیڈر ہے، نونی لیگ کے سپورٹر ہے احسن بون، جس کا آپ کو پتہ ہے، وہ اور اطہر من اللہ ہم پیالہ، ہم نوالا، ہم کبابی، ہم شرابی، اور باقی اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں، وہ بڑی قریبی دوستی ہے۔ عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ان کا بہت قریبی دوست ہے، اور یہاں ہی بیٹھ کے انہوں نے پلان کیا تھا کہ جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، کہ عمران خان کو کس طریقے سے پکڑا جائے، جکڑا جائے۔ تو اطہر من اللہ نے اس کی احسن بون کی مدد سے لائر کی سٹرائک کو ختم کروایا، اس کی جان بچائی، اور یہ بہت ہی زیادہ اوبلیگیٹڈ ہے اطہر من اللہ کے۔ اطہر من اللہ کے اوپر بہت بڑی فائلیں ہیں۔ اگر آپ پتہ کرانا چاہتے ہیں کہ یہ آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ کب سے تھا، تو یہ آپ جنرل احسان الحق کے پاس چلے جائیں، جو کہ ایک زمانے میں ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے تھے، بعد میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنے مشرف کے زمانے۔ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کتنی شامیں یہ کہاں گزارتا تھا، ان کے گھر بھی گزارتا تھا، کہیں اور بھی گزارتا تھا، جہاں پر آدھی بوتل مفت ہو یہ وہاں پہنچ جاتا تھا۔ اس کے اوپر بہت زیادہ ویڈیوز ہیں، اس کے اوپر بڑی دستاویزات ہیں، یہ بالکل قبضے میں ہے آئی ایس آئی کے، اور بلیک میل ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ آپ خود ہی سمجھ لیں۔ اب جناب، یہ منصور علی صاحب کی یہ ہے ایک خاص وجہ کہ یہ جو ہے اطہر من اللہ اور فوج کے کہنے پر یہ چیز کر رہے ہیں۔ اگر ججمنٹ اس کے نیب کیس پہ آئے بھی، میرے خیال سے 2-1 آئے گی، منصور علی شاہ جو ہیں بہت بڑا ڈسینٹنگ نوٹ لکھیں گے، بڑی لمبی چوڑی وہ آئین اور قانون کی وہ دستاویز کریں گے۔ اور بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو یہ لکھ کے دے رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ۔ فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا ایک غدار بینچ ہے۔ خیر، اب دیکھتے ہیں وہ آگے جا کے کیا کرتے ہیں۔ 17 سپٹمبر کو ان کا ٹیک اوور کریں گے، 1 سال 38 سال چیف جسٹس رہیں گے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ عام تاثر ہے، ان گائیڈڈ میزائل ہیں اور بائی پولر ہیں، اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ہیں، شاید ان کے بھی نہ ہو، نہ اپنے ہو، نہ کسی کے ہوں۔ تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اعجاز الحسن صاحب آئیں گے، وہ کوئی تقریباً 282 دن کے لیے رہیں گے، 26 اکتوبر 2024 سے لے کر 4 اگست 2025 تک۔ پھر منصور علی شاہ صاحب موصوف، یہ جناب 2 سال 114 دن کے لیے، مطلب کوئی 2.5 سال کے لیے یہ چیف جسٹس رہیں گے، 5 اگست 2025 سے 27 نومبر 2027 تک۔ اگر اس وقت تک یہی حالات رہے اور فوج اس وقت تک قابض رہی اور عاصم منیر اسی وقت بھی ایک ڈکٹیٹر کے نما رہا، تو پھر آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ کب تک، یہ کیسے فیصلے کریں گے۔ مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ نظام اس وقت تک رہے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد منیب اختر صاحب آئیں گے، اور پھر یحییٰ افریدی صاحب۔ تو یہ ہے جی منصور علی شاہ صاحب کا بیک گراؤنڈ۔ ویسے تو ایچ ایس ایم کے پڑھے ہوئے ہیں، اچھے خاندان سے سمجھے جاتے ہیں، لیکن بکے ہوئے جج ہیں۔ آئے ہوئے تھے یہاں کینیڈا چند مہینے پہلے، اور ایک صاحب جن کو میں جانتا ہوں، ان کے گھر ان کی دعوت تھی۔ کسی نے ان کو کہا کہ تم حیدر مہدی کو کیوں نہیں بلاتے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، میں حیدر مہدی کو نہیں بلاتا، مجھے بھی جانتے ہیں، وہ ان کے بچپن کے دوست ہیں۔ تو یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، ویسے تو یہ سسٹم کے خلاف ہیں، لیکن چونکہ بچپن کا دوست ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ خیر، یہ آپ ہر روز دیکھیں گے، میں بھی روز دیکھتا ہوں۔ تھوڑی سی ایک بات کہتا چلوں کہ میرے سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے عادل راجہ کے ساتھ کیوں نہیں پروگرام کرتے، اسرار کسانہ کے ساتھ نہیں آ رہے، فلانا یہ وہ۔ دیکھیں جی، عادل راجہ کے متعلق تو میں صاف کہتا ہوں، وہ میرے بالکل بیٹوں کی طرح ہے۔ میں اس کو ایڈوائز بھی کرتا رہتا ہوں جب وہ کچھ تھوڑا سا ایسی بات کرتا ہے، لیکن میری بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ان کے لائرز نے ان کو کہا ہے کہ جی میرے ساتھ وہ پروگرام نہ کریں، اس لیے کہ کچھ لیگل پروسیڈنگز ان کے خلاف ہیں، اور ستمبر کے شاید مڈ میں کہیں وہ پروسیڈنگز کا کیس ہیر ہوگی۔ اگر تو وہ ان کی وہ نو فردر ایکشن ہو گیا ان کے کیس میں، تو پھر وہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ میرے ساتھ پھر پروگرام کریں گے۔ تو یہ تو ادھر بات۔ اسرار کسانہ صاحب کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میری ان کے ساتھ بڑا اچھا پیریڈ گزرا، لیکن ایک دم غائب ہو گئے بیچ میں، اور کہا کہ جی لیٹس ٹیک اے بریک۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنی چھٹیاں منا رہے تھے، میں نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ میں پھر بڑا فکر مند ہو گیا کہ شاید کہیں وہ بیمار نہ ہو گئے ہوں، کوئی کووڈ نہ ہو گیا ہو، بیکاز کووڈ آ رہا ہے۔
تو میں نے پھر ان کو ایک پیغام بھیجا کہ بھائی مجھے بڑا، لیکن پھر میں نے ان کا ایک ویلاگ دیکھا وہ 10-11 دن کی ان کی چھٹی کے بعد، تو خیر خوشی یہ ہوئی کہ بیمار نہیں ہے۔ ایک پیغام بھیجا کہ بھائی آپ غائب ہو گئے، مجھے لگتا ہے شاید آپ تک وہ لوگ پہنچ گئے ہیں جو ہر ایک تک پہنچ جاتے ہیں، مجھے آپ کی سلامتی صحت آپ کی فیملی کی زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے میرے پروگرام کرنے کے، مجھے افسوس بھی نہیں ہے، لیکن مجھے صرف بتا یہ دیں کہ آپ کم از کم اتنا تو میرا حق ہے کہ آپ مجھے، یا اگر فون کر کے نہیں بتا سکتے آپ کو شرم آتی ہے کہ آپ نے میرے سے رابطہ توڑا، تو آپ کم از کم مجھے ایک میسج کر کے بتا دیں کہ جی آپ نے، تو ادھر اب تک ان کا پیغام نہیں آیا، تو اس وجہ سے میں اب اسرار کسانہ صاحب کے ساتھ ہی ہوں۔ تو جو لوگ اب آپ دیکھتے ہیں نا میرے سے علیحدہ ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ لوگ پہنچ گئے ہیں ان تک۔ خیر شاہین صاحب صاحب ابھی تک قائم ہیں، میرے ساتھ ہیں، وقاص بھی ابھی تک قائم ہے، دیکھتے ہیں کب تک رہیں گے۔ شاہین صاحب سے تو مجھے امید ہے کہ وہ نہیں چھوڑیں گے ساتھ، وقاص سے بھی امید ہے کہ نہیں چھوڑیں گے، پر دیکھتے ہیں آگے چل۔ میں نے کہا یہ چھوٹا سا آپ کو بات بتاتا چلو۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے جو میں نے بات کرنی تھی کہ ایک اور صدر پاکستان نے رپلائی کر رہے ہیں منسٹری آف لاء کو، جو انہوں نے خط لکھا ہے کہ جی آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے اس کی الیکشن ڈیٹ دینے کی۔ انہوں نے اپنی مشاورت کی ہے اپنی لیگل ٹیم سے، اور وہ سنا ہے خط لکھ رہے ہیں منسٹری آف لاء کو کہ جی میری مشاورت کے مطابق نیشنل اسمبلی کی ڈیٹ دینے کا اہل میں ہوں، اور اس لیے میں تاریخ دوں گا، اور میں تاریخ نومبر کی دے رہا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی خط لکھا جاتا ہے اور یہ اعلان کرتے ہیں۔ میں تو ریکویسٹ ہے پریزیڈنٹ الوی صاحب سے کہ آپ اعلان کریں، آپ کی بات کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن آپ اپنے آئینی اور قانونی جو آپ کا فرض ہے وہ آپ پورا کریں۔ دیکھتے ہیں کہ الوی صاحب اس پر اعلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب آ جائیں جی الاباما کا، آخر میں کرتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ عاصم منی نے جو یونائٹڈ نیشنز کی ایک کوئی کانفرنس تھی ابھی یہاں ہو رہی تھی، اس نے جو ہے نا کہا کہ جی ہم یونائٹڈ نیشن سے کہتے ہیں کہ پاکستان کا پیسفل ریزولوشن ہونا چاہیے کشمیر کا۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو 22 گریڈ کا غیر آئینی غیر قانونی قبضہ ہے آرمی چیف کے عہدے پہ، یہ اگر چلو جی غیر آئینی نہ بھی ہوتا، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کانفرنس میں انٹرنیشنل افیئرس پہ، فورن افیئرس پہ، فورن پالیسی پہ، پاکستان کی یونائٹڈ نیشنز کے اوپر کوئی اپنا یہ اظہار کرے اوپینین پبلکلی، پرائیویٹلی کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، اس کا کوئی حق نہیں۔ یہ 22 گریڈ کا افسر ہے، منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر ہے، سیکرٹری ڈیفینس کے بھی نیچے ہے، اس کو یہ رپورٹ کرتا ہے۔ لیکن پاکستان میں تو خیر حالات بالکل مختلف ہیں۔ یہ اس وقت پاکستان کا قبضہ اس نے کیا ہوا ہے، یہ پاکستان کا ڈکٹیٹر ہے، شاید سن کے خوش ہوتا ہو، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ڈکٹیٹرز کا حال کیا ہوتا ہے۔ صدام کا حال کیا ہوا، چاوسیسکا کا حال کیا ہوا، قذافی کا حال کیا ہوا، باقی جو بڑے بڑے پایا ڈکٹیٹر آئے تھے ان کا حال کیا ہوا، ان کے خاندانوں کا حال کیا، ان کی بیوی بچوں کا حال کیا ہوا۔ شاید یہ جہاز میں اڑ کے بھاگ جائے، لیکن یہ باقیوں کو پھنسا جائے گا، اور یہ بہت بڑا آتش فشاں پھاڑ کے اگر یہ بھاگ جائے گا۔ لیکن جس طرح اسرائیلیوں نے 30-40 سال بعد ایسے لوگوں کو ٹریس ڈاؤن کر کے ان کو واپس لائے اور کیفر کردار پہنچایا، انشاءاللہ ہم بھی اس کو، اگر یہ بھاگا، لے کے آئیں گے۔ آپ نے نظر رکھنی اگر یہ بھاگتا ہے، یہ کس جگہ بھاگتا ہے۔ بہنیں اس کے آسٹریلیا میں ہیں، کچھ یہ اس کے یوکے میں رشتہ دار ہیں، پتہ نہیں کینیڈا میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ کینیڈا میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کو یہاں نپٹیں گے۔ تو یہ اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی بات میں کرنا چاہتا تھا وہ ڈیپ سٹیٹ کی ہے۔ میرے اپنے کورس میں ان میں چند جرنیل بھی شامل ہیں۔ مجھے جب میں نے باجوہ کے خلاف بڑا یہ مہم شروع کی تو وہ کہتے ہیں یار حیدر تجھے نہیں پتا کہ ہر ملک کا ڈیپ سٹیٹ جو ہے اس کا بہت میجر رول ہوتا ہے سٹیٹ کے اندر سیکیورٹی فراہم کرنے کا، مشورے دینے کا۔ سی آئی اے، پینٹاگن، کتنا ان کا انفلوئنس ہے امریکن فورن پالیسی پہ، ایڈمنسٹریشن پہ، صدر پہ۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ ایم آئی کا، 6 کا، باقی جو یو کے کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے اسٹیٹ کی سیکیورٹی۔ میں نے کہا بالکل ہے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہتا ہے اسی طرح ہمارا فوج کا اور آئی ایس آئی کا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، کون کہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی CIA اور پینٹاگن نے مارشل لا لگاتے دیکھا؟ کسی صدر کو نکالتے دیکھا؟
ایک جے ایڈگر ہوور نے اسیسنیٹ کرایا اس کو جے ایف کو جان ایف کینیڈی کو. ہاں اسٹیٹ نے کبھی کیا, لیکن کبھی ان کی حکومتیں گرائی گئی. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو اغوا کر کے ٹارچر کر کے ریپ کیا, کپڑے اتروائے فوج نے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ بچوں کو اٹھا کے آپ نے قید بھی کیا, ان آرمڈ سیولینز پہ آپ نے حلہ بول دیا؟ آئی ایس آئی بالکل پاگل ہو گئی ہے. اٹ ہیز رن رائٹ. اور ملک کے اندر اتنی زیادہ افراتفری, تباہی و بربادی, اور ڈاکو لٹیروں کو لا کے آپ کے ملک پر بٹھا دیا. یہ آپ کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ کا کام ہے؟ اور یہ میں جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں. تو باقی آپ سوچیں اگر یہ جرنیل, اور یہ اچھے جرنیل تھے, یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے خاص طور پہ جس کی میں ایک بات کر رہا ہوں, میرا تقریباً سب سے اچھا دوست ہے اور تھا شاید, اب تو بات بھی نہیں کرتا فوج میں. یہ اس کی سوچ تھی. تو جب میں نے اس کو یہ کہا تو کوئی جواب نہیں. تو ان کی سوچ کی جو ڈھکن ہے وہ ادھر تک پہنچتا ہے. اگر اس اچھے جرنیل کا سوچ, جو کہ بہت میرے نظر میں اس کو میرے کورس کی سورٹ آف آنر ملنی چاہیے تھی, اگر مجھے نہیں ملی, اگر اس کی سوچ ایسی ہے تو آپ یہ ڈھکن, ڈیری ڈھکن کی آپ سوچ دیکھیں کہ یہ کس کا بھی سوچ ہے. اور اس کے نیچے بریگیڈیئر, کرنیل, جرنیل, کیپٹن, لیفٹیننٹ, ان کی سوچ کیا ہوگی؟ ان کے دماغ میں بھی کوٹ کوٹ کے ڈالا گیا کہ وی آر دا اسٹیٹ, ہم اسٹیٹ ہیں. فوج جو ہے رکھوالی کرتی ہے پاکستان کی. بہت بڑی بھول ہے, غلط ہے, فراڈ ہے, جھوٹ ہے. اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے آئین سے, کانسٹیٹیوشن سے, اور اس کی رکھوالی کرتا ہے سپریم کورٹ. دو ستون ہے پاکستان کے, آئین اور رول آف لا. یہ میں بار بار آپ لوگوں کو دکھاتا رہا ہوں اپنی وہ سلائیڈ کہ جی آئین اور اس کے ساتھ رول آف لا, یہ دو چیزیں چلتی ہیں. اگر یہ چیزیں قائم ہیں تو پھر ملک جو ہے وہ طاقتور ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس ملک کا رکھوالا, کس نے آپ کو اجازت دی؟ آپ غیر قانونی, غیر آئینی ہیں. آپ کو کسی قسم اجازت نہیں ہے اس ملک پر حکمرانی کرنے کی. ہاں آپ کے پاس بالکل انفارمیشن ہوتی ہے, آپ کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے, آپ کے پاس ذرائع بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کا کام ہے, جس طرح امریکہ میں, جس طرح یو کے میں اور باقی ملکوں میں جو ڈیموکریسیز ہیں, کہ آپ پیش کریں حکومت کو. کوئی آپ کی بات مانی جائے گی, کوئی آپ کی بات نہیں مانی جائے گی, لیکن آپ اس طرح کے مافیا نما بدماش نہیں بن سکتے. یہ میں فوجی سپاہیوں کو, این سی اوز کو, جے سی اوز کو, کیڈیٹس کو کہتا ہوں, پی ایم اے میں, اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی ہم ہیں رکھوالے اس ملک کے, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ آپ کو برین واش کر رہے ہیں, یہ بالکل آپ کے غلط آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں. یہ جونیئر لیفٹیننٹ, کپتان, اگر آپ کا کوئی سی او, آپ کا کوئی بریگیڈ کمانڈر, آپ کا کوئی جرنیل, آپ کا کوئی پی ایم اے میں پلٹون کمانڈر, آپ کا کوئی سٹاف کالج میں ڈی ایس, آپ کا این ڈی او میں کوئی انسٹرکٹر آپ کو بتاتا ہے, بالکل بکواس اور جھوٹ. یہ صرف اپنی راج کو منوانے کے لیے اس قسم کی ایک عجیب رام کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم ڈیپ اسٹیٹ ہے. جی امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے. او بھائی, امریکہ میں کبھی ڈیموکریسی ڈیریل ہوئی, لوگوں کو قید کیا, پرائم منسٹر کو لٹکایا, ایک غیر الیکشن 90 دن میں ہونے کروانے کے روکا؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ کبھی نہیں ایسے ہوا. انہوں نے جنگیں لڑی ہیں, اس میں نہیں آئی فوج جب اتنی طاقتور. اس دھوس میں مت پھنسے. اس لیے میں کہتا ہوں, آپ اگر اس آدمی کو پاگل, یہ بالکل بھیڑیا نما عاصم نیری کو نہیں روکیں گے, یہ اس ملک کو جلا دے گا. آخری بات جی, الاباما گیا جی, مجھے بلایا گیا مین اسپیکنگ ایونٹ میں. میں نے تقریر کرنی تھی لیکن شاید ٹائم نہیں تھا تو میں نہیں کر سکا. کچھ پینلز میں میرے سے سوال جواب پوچھے گئے, لیکن پھر مجھے کہا کہ جی شام کو ایک لوگوں نے آپ کی تقریر سننی ہے, وہ سننا چاہتے ہیں, تو ہم نے کھانا کیا, پلیز آپ وہاں کے تقریر کریں. میں کیا, خیر میں نے تقریر کی, بڑی دھواں کی. میں نے کہا یار دیکھیں, مختصر میں وی لاگ میں بڑی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. دیکھیں جی, ہماری کوئی لڑائی نہ عاصم سے ہے نہ فوج سے. ہماری لڑائی کس لیے؟ ہماری لڑائی ہے رول آف لا کے لیے. ہماری لڑائی کے ہم ووٹ دینے کا حق ہمارا ہے. ہماری لڑائی اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے لوگ الیکٹ کریں. ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق حکمرانی ہو, حکومت آئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق قانون بنے, آئین کی پاسداری ہو. ہم یہ چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ایک فوج کا,
इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो रिटायर होना चाहिए था 9 अक्टूबर 2022 को, वो इस मुल्क पे कब्जा करे। हम ये नहीं चाहते कि बाजवा जैसा एक गद्दार, आसिम जैसा गद्दार, ये लोग आके एक एक क्रिमिनल करप्ट टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत करके और 17 महीने के बाद इस मुल्क की बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। हमारी जंग इसके खिलाफ है, हमारी जंग इस आमरीत के खिलाफ है, हमारी जंग उस फौजी जर्नैलों के खिलाफ है जो फौज की ताकत को इस्तेमाल करके इस मुल्क पे कब्जा करते। ये हमारी, तो मैंने ये बात की जब मैं ये तकरीर कर रहा था, तो वहां मेरे साथ शहबाज गिल साहब मेरे टेबल पे बैठे थे, तो वो जो है वहां से उठ के चले गए और कमरे में दूर चले गए कि वो ना, अगर कोई वीडियो बना रहा है कि वो ना उनको नजर आए। और वो कहते हैं कि जी मैं, आप जो बातें करते हैं, मैं अगर कल को जब हमारी हुकूमत आ जाए तो मेरे से पूछे कि जी आपने फौज के मुतालिक ये कोई बातें कर रहा था, हैदर मेहदी कर रहा था, तो अब आपका क्या ख्याल है? वो उनकी एक ही राय है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई तू कह देता कि अब गलत किया तो सब फौज ने, अगर अब फौज अच्छी है तो अच्छी है, ये मैंने जवाब दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक चीज थी वो जो थी, उसके बाद उन्होंने तकरीर की। जब उन्होंने तकरीर शुरू की, बहुत हंसाया लोगों को, बड़े लोगों ने कह के मारे। जब खत्म हुई तो जो जिन्होंने ये तकरीब का होस्ट किया था, उन्होंने कहा जी आपने हमें उमर शरीफ की याद दिला दी। मतलब कि उसकी तकरीर, जिस तरह उमर शरीफ अपनी तकरीर करता है और वो मज़ाहिया और हंसाता है लोगों को, शहबाज गिल को उमर शरीफ से मिलाया। पहले तो आप समझ गए होंगे तकरीर थी कैसे। लेकिन तकरीर का जो सबसे अफसोसनाक पहलू वो ये था कि उसने, कोई मेरा ख्याल है 1 दर्जन दफा उस तकरीर में उन लोगों को कहा जिन्होंने अपना पैसा खर्चा, हमें बुलाया कि जी आप कुछ मत करें पाकिस्तान के लिए, आप बस आराम से बैठे रहें, अपने यहाँ काम करें, अपनी नौकरियां करें, अपने बीवी बच्चों को संभालें, आप पाकिस्तान के लिए कुछ ना करें। और वो बड़ी सीरियसली ये बात कह रहा था। तो मैंने सोचा कि ये आदमी ये बात क्यों कर रहा है। मुझे तो ऐसे लगा कि शायद इसको किसी ने कहा है कि तुम जाके ये बात करो। हालांकि ये रजिस्टर्ड एजेंट है इमरान खान का और पीटीआई का, कि उनके लिए ये यूएसए में रजिस्टर्ड एजेंट है। एक आदमी जो कि इमरान खान का और पीटीआई का रजिस्टर्ड एजेंट है ऑफिशियली अमेरिका में, वो पूरे अमेरिका में लोगों को ये कह रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को, कि आप कुछ मत करें। अब आप सोचें तो मायूस कुन बात है कि नहीं। और फिर उन्होंने, किसी ने पूछा आप आए कैसे, उन्होंने पूरी अपनी कहानी सुनाई। मैं नहीं सुनाऊंगा, उन्होंने कहा जी मैं खुद सुनाऊंगा। लेकिन मैं उनके ऊपर कोई एस्पर्शन नहीं कास्ट कर रहा। मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि आईएसआई की इजाजत के बगैर, फौज की इजाजत के बगैर, आसिम मुनीर की इजाजत के बगैर, नदीम अंजुम की इजाजत के बगैर, फैसल नसीर की इजाजत के बगैर, कोई आदमी जिसको वो यहाँ मुल्क में रखना चाहते हैं वो मुल्क छोड़ के चला जाए। ये मेरी आखिर में जी, ये मेरा अलabama का आपको है। बड़े जबरदस्त डॉक्टर्स थे, बड़े हिम्मत वाले, बड़े जोश और जज्बे वाले। डिस्पाइट जो शहबाज गिल साहब ने उनकी जज्बे पे पानी फेंकने की कोशिश की। और मैं ओन अब्बास बपी का आखिरी में एंड करता हूँ कि उसने भी वीडियो कर दी। बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बहुत कहा जाता था ओन अब्बास बपी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा सीनियर, ये इमरान का क्लोज लीडर में मुराद सईद से, हमाद अजहर से मिलाया करते थे इसको, शंदाना गुलजार से, शहरियार अफरीदी जैसे लोगों से, उसने भी कर दी। शंदाना और शहरियार जो बिल्कुल चुप है, मुझे भी लगता है उनके ऊपर, वो शायद उनके ऊपर कहा होगा कि वीडियो करो, उन्होंने कहा नहीं हम वीडियो नहीं करेंगे, लेकिन हम बयान भी नहीं देंगे, इसलिए वो चुप हैं। मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ, सबकी मजबूरी समझता हूँ। लेकिन ओन अब्बास बपी का जो ये वीडियो आया, इससे बहुत अफसोस हुआ। नाज़रीन, बहुत मुश्किल वक्त है, लोग जो हैं घरों में बैठे हुए हैं, इमरान खान को सेक्रीफाइस कर देंगे आप लोग, ये 200 साल तक आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। तो अगर आपने अपनी यहाँ पर अपनी जिंदगी बचानी है, पाकिस्तान को बचाना है, अपनी औलाद बच्चों के लिए इस मुल्क को संभालना है, तो आप बाहर निकलें, वरना ये मौका आप खो बैठेंगे और ये मुल्क जल जाएगा। ये मेरी बात याद रखें। अगली नशिस्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इमरान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत ख़तरे में है उसकी ज़िंदगी, और जो इस जंग में शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे, अर्श शरीफ, ज़िल्ले शाह, और जो मुसीबतों में हैं, क़ैद में हैं, उनकी मुश्किलें आसान करे।
میں عمران ریاض خان کے لیے بہت فکر مند ہوں، اور میں اب پرویز الہی کے لیے بھی بہت فکر مند ہوں۔ اگلی نشست تک مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔